मुकाबला मुंतखब हो चुके थे। इस सारे मामले पे जो सूरत हाल बन रही है, क्लियर हो रही है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार शाहजेब खानजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, महमल सरफराज साहिबा सीनियर सहाफी तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब खानजादा साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, कितनी परेशान कुन हो सकती है ये वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए? देखिए, अगर सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जो लोग हाउस में मौजूद होंगे वो तो वोट डाल सकते हैं, तो फिर तो कोई ज्यादा परेशान कुन नहीं होगी। मेरा ख्याल है ज्यादा इस वक्त जो मरकज है, जो परेशानी का बाइस बन सकता है या फिर रिलीफ का बाइस बन सकता है, वो इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर डॉक्टर हफीज शेख और यूसुफ गिलानी साहब का ही इलेक्शन है, जिसकी गिनती शुरू हो गई है। और अगर हफीज शेख साहब जीत जाते हैं, बेशक कम मार्जिन से जीते हैं, तो भी मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। मैं कम मार्जिन इसलिए कह रहा हूं कि जो मतलूबा तादाद है वो हासिल कर गए और उतनी तादाद ना भी ले पाए जितनी कि इत्तेहादियों की बनती है और जीत गए, तो भी हुकूमत की विक्ट्री है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो या फिर अपोजिशन हो, इसको नो कॉन्फिडेंस के तौर पर देखती है वजीर आजम के ऊपर। अगर हफीज शेख साहब हार जाते हैं और अगर वो जीत जाते हैं, बेशक अपनी जो तादाद है उससे कम में भी जीते हैं, तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम होगा कि अगर सीक्रेट बैलेट में वो जीत गए तो इसका मतलब है जो नो कॉन्फिडेंस होता है वो तो होता ही ओपन बैलेट के जरिए है, वो तो होता ही सरेआम है, तो फिर उसका कोई चांस नहीं रह जाएगा, वो वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो सीक्रेट बैलेट में अगर हफीज शेख साहब जीत जाते हैं, बेशक उतनी तादाद ना भी लें, उसके बावजूद मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, अपोजिशन के लिए एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन होगी सारे मामले में। तो शाहजेब, इसका मतलब ये कि अगर यूसुफ रजा गिलानी तभी जीतते, या तो तहरीक इंसाफ के अरकान उनको वोट देते या इत्तेहादी उनको वोट देते, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का मुतालबा सिर्फ इसीलिए था कि वो इस सारी सूरत हाल से बच सके। अगर हफीज शेख जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि उसके बाद तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा, ये कोशिशें भी दम तोड़ जाएंगी कि वो इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं और इस तरीकेकार को बदलना चाहते हैं सेनेट इंतखाब के लिए? देखिए, उसूली तौर पर तो अपोजिशन को चाहिए, अगर वो वाकई सिंसियर है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने आज तक ये नहीं कहा कि वो ओपन बैलेट के खिलाफ हैं, तो फिर जैसे ही इंतखाबात होते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर असेंबली में मूव करना चाहिए कि जो ओपन बैलेट कर दें। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पासदारी करते हुए हर किस्म का बैलेट ओपन चाहते हैं, चाहे वो सेनेट चेयरमैन का हो, इंतखाब हो या अदम एतमाद हो, या फिर वो सेनेट के जो उम्मीदवार हैं उनका इलेक्शन हो, या फिर कुछ जो आवाजें आई थी कि जी डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए सेनेट का, जो भी मामला हो, फिर तो अपोजिशन को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम इस वक्त इस हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके एमएनएस और एमपीएस इनके हक में वोट देने को तैयार नहीं है। तो हुकूमत का इंटरेस्ट रिफॉर्म्स नहीं है, बल्कि हुकूमत का इंटरेस्ट यह है कि जिस किस्म के कैंडिडेट्स को वो वोट दे रहे, टिकट दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस पैसा चल रहा है और उनके जो उम्मीदवार हैं वो उनकी बुरी कारकर्दगी की वजह से भी, और जो उनकी सिलेक्शन है कैंडिडेट्स की उसकी वजह से भी वोट नहीं देना चाहते, इसलिए तरमीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिफॉर्म्स में तहरीक इंसाफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर अब जबकि इलेक्शन हो जाएगा तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को और हुकूमत को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और ये रिफॉर्म्स करने चाहिए, और अपोजिशन को भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो अहमद मीर साहब, अगर हफीज शेख जीत जाते हैं तो फिर जो अपोजिशन का और खासतौर पर पीपल्स पार्टी का मुतालबा है और मौकिफ है तहरीक अदम एतमाद का, उसकी भी फिर कोई अहमियत नहीं रहेगी? नहीं, अगर हफीज शेख साहब जीत जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक अदम एतमाद की जो बात है वो छोड़ देगी, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो 26 मार्च का फिर जो इनका लॉन्ग मार्च का फैसला है उस पर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि इस पर मैंने खुद कल रात को पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनकी जुबानी बहुत सी ऐसी बातें सुनी है, अगर वो खुद ही कौम को बताएं तो ज्यादा बेहतर है। सूरत हाल जो है वो इतनी नॉर्मल है नहीं है जितनी आपको लग रही है, क्योंकि ये जो अली हैदर गिलानी साहब वाला जो वाकया हुआ है, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही इमेच्योर तरीके से उनको जो लोग ट्रैप करने आए वो उनके हाथ में ट्रैप हो गए। अब देखिए ना, अली हैदर गिलानी साहब को अब वो डिफेंड तो कर नहीं सकते अपने आप को, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ जी मैं ही था, मैं ही उनको वोट जाया करने का तरीका बता रहा था। उनको ये देखना चाहिए था ये तीनों आदमी जो है ये कौन है। उन तीनों एमएनएस का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तीनों का ताल्लुक एक ही शहर से है, शहर का नाम कराची है जहां पे आप बैठे हुए। अब वो कराची के एमएनए जो है वो इसके पास कांटेक्ट करके इसके पास आ रहे हैं अली हैदर गिलानी के पास, और ये उनके साथ जो है वो सारी बात कर रहा है, और अब तहरीक इंसाफ अली हैदर गिलानी की मजम्मत कर रही है, लेकिन उन 3 एमएनए की मजम्मत नहीं कर रही, इसलिए कि उनको तो भेजा गया था। इसके अलावा भी 2 एमएनए और भी हैं जिनको कुछ और लोगों के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। जब उन्होंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने वो बात नहीं की। अब आप जो बात कर रहे हैं कि क्या ये आज के सेनेट के इलेक्शन के बाद हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं, तो आज आपने नैब का एलामिया सुन लिया है। नैब ने शहबाज शरीफ की एक और इंक्वायरी खोल दी है,
اور ایک اور انکوائری کھولنے کی منظوری دے دی ہے. تو اگر آپ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے خلاف آپ ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے پھر دوسری انکوائری کھول دیں گے, دوسری کے بعد تیسری کھول دیں گے, تو کیسے حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ آج جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے اور پچھلے 2 دن سے ہم جو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک دوسرے پر جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ الزامات اتنی آسانی سے میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ ان کو بھلایا جا سکتا ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ علی حیدر گیلانی اور یہ جو 3 MNAs ہیں ان کا دونوں کی انکوائری کرے. علی حیدر گیلانی اور ناصر حسین شاہ کی جو گفتگو ہے اس میں کون لوگ تھے, ان دونوں واقعات کی ایک انکوائری ہونی چاہیے. علی حیدر گیلانی کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور یہ جو 3 MNAs ہیں کراچی کے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے. اگر ان کے نام اگر تحریک انصاف نہیں لے کے آئے گی تو نام تو آ جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان حالات میں ماحول سازگار نہیں ہو سکتا اگر آگے ہم نے ریفارمز کی طرف جانا ہے. میمن, آپ کی طرف میں آؤں گی. جیسے بھی شاہ زیب نے بتایا تھا کہ اگر کم مارجن سے بھی حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں تو یہ حکومت کی ایک وکٹری ہوگی. اس کیس میں سینٹ الیکشن کے ریزلٹس کے بعد پی ڈی ایم کی سیاست میں وہ دمخم رہے گا, کیا رخ اختیار کرے گی پی ڈی ایم کی سیاست؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ شاہ زیب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو یہ واقعی حکومت کے لیے ہوگا, کیونکہ ادروائز تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک سمبولک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے حکومت کے لیے اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں. اسی لیے جو ساری کی ساری نظریں بھی ہم ساروں کی بھی انکلوڈنگ آس اسی لیے اس سیٹ کے اوپر ہے. لیکن جو پی ڈی ایم کے اندر دیکھیں دم خم کی جو آپ بات کر رہی ہے نا, وہ اپنی چیزیں تو وہ کرتے رہیں گے اس طریقے سے. وہ لانگ مارچ کے ابھی تک انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے تو لگ تو ایسے رہا ہے کہ لانگ مارچ ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا ہائی مورل گراؤنڈ کا ایشو ہے. ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر بھی اس پہ سوالیہ نشان بالکل اٹھتے ہیں اور وہ حکومت کے اوپر بھی اٹھتے ہیں. اپوزیشن کے اوپر جس طرح جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا اور پھر یہ اس سیٹ کے اوپر جو ہوا, جو علی حیدر گیلانی صاحب کی جو ابھی میر صاحب نے باقیوں نے بھی جس طرح اس کے اوپر بات کی ہے, یہ جو پوری چیز ہوئی ہے, جو ویڈیو سامنے آئی ہیں, یہ اس سے ایک ان کا جو ایک پی ڈی ایم جا رہی تھی نا لانگ مارچ کی طرف, وہ اس سے جا رہی تھی کہ جی ہم سلیکٹڈ حکومت کے خلاف, ہم ایک انکمپیٹنٹ حکومت کے خلاف, ہم ایک جنہوں نے ریگنگ کی, جس طرح ابھی ڈسکا الیکشنز کی انہوں نے ویڈیوز وغیرہ سامنے لے آئی, انہوں نے اس کی بات کی کہ ہم ان کے خلاف جو ہے جا رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں سڑکوں پہ. ہوا کیا کہ آپ کی بھی جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ گئی جو بھی آپ کر رہے تھے, تو یعنی کہ آپ بھی اسی طرح کی چیز نکل ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اصل جو حکومت کا جو ٹیسٹ ہوگا ویسے وہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کے اوپر 2.5 سال گزر چکے ہیں. عوام کے اندر جو ایون جو بائی الیکشنز کے بھی ریزلٹس اگر حکومت کے خلاف آئے ہیں تو اس کی وجہ ہے جو انفلیشن. ہم یہاں پر رسول داوڑ کے پاس جائیں گے خیبر پختونخوا میں. وہاں پر اسمبلی سے اپڈیٹ یہ ہے کہ 145 میں سے 120 یا اس سے زیادہ ووٹ ڈال دیے گئے ہیں. رسول داوڑ, اس وقت کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں؟ جی بالکل, ابھی تازہ صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو یہاں اسمبلی کے اندر کے جو اراکین موجود ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ 126 ووٹ ڈالے گئے ہیں ممبران اسمبلی کی جانب سے, 19 ووٹ رہ گئے ہیں. 145 اراکین کی اسمبلی ہے, 12 نشستیں ہیں, اس کے لیے 19 ووٹر جو ہے وہ جو اراکین اسمبلی ہے وہ اسمبلی احاطے کے اندر موجود ہے. یہ کہا گیا ہے ہمیں کہ وہ تھوڑی دیر میں ووٹ ڈالیں گے کیونکہ انہیں اجازت ہوگی. باقاعدہ کہا گیا تھا کہ جو احاطے کے اندر موجود ہوں گے ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی. اب وہ امکان جو کہا گیا تھا, جو کہا جا رہا تھا یا خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید کچھ اراکین نہ آئے کسی بھی وجہ سے, وہ خطرہ ٹل گیا ہے. اراکین اسمبلی تقریباً سارے پہنچ چکے ہیں اور 19 اراکین اسمبلی جو ہے وہ ابھی ووٹ ڈالیں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 6 بجے تک یہ جو الیکشن کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. ویسے 5 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, لیکن جب تک یہ اراکین ووٹ نہ ڈالے تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے بعد کاؤنٹنگ کا عمل شروع کیا جائے گا. بہت شکریہ رسول داوڑ. سینیٹ انتخابات میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں 145 میں سے 126 ووٹ ڈال دیے گئے ہیں اور رسول داوڑ کا کہنا ہے کہ 6 بجے تک خیبر پختونخوا اسمبلی میں توقع ہے کہ پولنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم نے کچھ باتیں سامنے رکھی سینیٹ انتخابات کے حوالے سے. ایک تو اپوزیشن کو جو امید تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے وہ کوششیں کر سکتے ہیں, وہ حفیظ شیخ کے آج جیتنے سے ان کے موقف کو کافی زیادہ ٹھیس پہنچے گی. اور احمد میر صاحب کا کہنا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد کا مطالبہ بھی اپوزیشن چھوڑ دے گی. منیف فاروق سینئر تجزیہ کار, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ ہیں. حامد میر, شاہ زیب خانزادہ, ارشاد بھٹی صاحب اس وقت موجود ہیں. شہزاد, آپ نے جو
ویڈیوز کی بات کی وہ کافی دلچسپ ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے غالباً کہ گیلانی فیملی نے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی سے رابطہ کیا, پھر انہوں نے اپنی قیادت کو خود بتا دیا یا ان کی قیادت کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ ان سے جو بات کریں اس کو ریکارڈ کریں تاکہ اس کے اوپر ایک کیس بنایا جا سکے. ابھی تک الیکشن کمیشن میں درخواست دی گئی ہے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے, اس کے علاوہ کسی قانونی کارروائی کی کوشش نہیں کی گئی. تو اگر یہ اسی طرح کا سکینڈل ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے تو پھر کیا بہت بڑی کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے یوسف رضا گیلانی, ان کے بیٹے یا اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف؟ جی جنید, پہلے بھی میں نے جو بات آپ کو بتائی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کری, ان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں, کم سے کم میری 3 MNA سے بات ہوئی ہے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. یہ وہ ابھی تک نہیں بتا پائے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹریپ کر لیتے ہیں, ان MNAs نے یہ فیصلہ خود کیا کہ ٹریپ کر لیتے ہیں, یا پتہ چل گیا تھا پارٹی کو اور اس لیے پارٹی نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان کو انگیج کریں اور ہمیں ایویڈنس لا کے دیں. تو یہ معاملہ اب تک حل ہونا باقی ہے. کل شاہزیب میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں اسٹوڈیوز میں, کل انہوں نے بھی فواد چودھری سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اپنے MNAs کے خلاف آپ تحقیقات کریں گے. تو جو فواد صاحب کا جواب تھا وہ بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کے خلاف تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ووٹ بھی دیں گے. تو آج بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے آج اگر ووٹ دیا ہے تو ہمیں ہی ووٹ دیا ہے. اور یہ دوسری بات بھی وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پیسے ان لوگوں نے نہیں لیے. تو جس سے فواد صاحب کی بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسی قسم کا کچھ ذکر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے خلاف تحقیقات نہیں کریں گے, اور بتانا چاہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں یہ سٹوری ریویل ہوگی. تو اب ایک صرف چیز ایڈ کر دوں, اس کا مطلب ہے بڑا ٹاپ لیول پر سیکریٹ آپریشن تھا, کیونکہ کل 7-7:30 بجے اسد عمر صاحب نے بھی پڑھ دیا اور انہوں نے کہا کاروائی ہوگی. ہماری تو روایت ہے کاروائی کرنے کی, تو ان MNAs کے خلاف بھی کاروائی کریں گے. 8-8:15 بجے پریس کانفرنس کی فواد چودھری صاحب نے, جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے MNAs ہیں. تو نہ صاحب کو پتا تھا نہ اسد عمر صاحب کو پتا تھا. پھر 10 بجے جب ظاہر فواد چودھری صاحب آئے شو میں تو انہوں نے کہا کہ یہ سٹوری بعد میں پتہ چل جائے گی, جو سٹوری بتا رہے ہیں شہزاد اقبال صاحب کے. انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ جب 2-3 دن میں سٹوری پتہ چلے گی تو اس میں اگر یہ واقعی ایسی بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایک ٹریپ سیٹ کیا تھا یا کوئی سٹنگ آپریشن تھا, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ کوئی MNA جا کے اس طرح کا سٹرنگ آپریشن کرے؟ اس ویڈیو کی کتنی حیثیت ہوگی, اس آڈیو کی کتنی حیثیت ہوگی, جس کو بہرحال حیدر صاحب آلریڈی ایکسپٹ کر چکے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اگر یہ خود آ کے MNAs بتاتے کہ ہمیں اپروچ کیا گیا, ہم نے کہا کہ اچھا موقع ہے ان کو بے نقاب کرنے کا, تو پھر کیا ٹرنز آتے ہیں؟ شہزاد, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کارروائی کرے گی, وہ بتائیں گے 1-2 دن میں, اور پھر قانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ منیب, قانونی طور پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے خاص طور پر ان حالات میں جب سپریم کورٹ نے بھی رائے دی اور کرپٹ پریکٹسز کا روکنے کو کہا الیکشن کمیشن کو, تو کیا الیکشن کمیشن پہ کوئی ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ ایسی کسی بھی چیز کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا آغاز کرے سینٹ الیکشن ختم ہونے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر تو ایک سرپرائز ہو حکومتی جماعت کے لیے اور یوسف رضا گیلانی صاحب, جس کے امکانات شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں, اگر وہ جیت جاتے ہیں یہ سیٹ اور یہ الیکشن, تو پھر تو حکومت کا بھی مکمل دباؤ ہوگا الیکشن کمیشن کے اوپر اور شاید اس سارے معاملے کو پہیے لگ جائیں گے, اس کے اندر سپیڈ آ جائے گی. لیکن اگر اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے اور کمفرٹیبلی جیت جاتے ہیں حفیظ شیخ صاحب, تو پھر شاید اس معاملے کو اس کی اہمیت ایک حد تک رہے گی لیکن شاید اتنی نہیں بڑھے گی. یاد رکھیے کہ جو کرپٹ پریکٹس ہے وہ بہت سے عدالتی فیصلوں کے اندر ڈیفائن کی بھی گئی ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ابھی بہت کام کرنا ہے. الیکشن کمیشن اس کو کتنا پرسیو کرتا ہے, کتنا انویسٹیگیٹ کرتا ہے, نوٹس لے لینا ایک اور بات ہے, لیکن آج کے دن تو مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے اوپر لگ بھگ کوئی کاروائی نہیں ہوگی. الیکشن کے بعد پتا چلے گا کہ کیا ہوگا, اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا. لہٰذا اس وقت کہنا ویسے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کوئی بھی ہو, چاہے سینٹ کا ہو یا کسی اور نشست کے لیے ہو, جنرل الیکشن ہو, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فیئر بنائے اور انشور کرے کہ وہ ایک جسٹ طریقے سے ہو. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے آنے والے چند گھنٹوں کے اندر حکومت کے لیے یا اپوزیشن کے لیے, اپوزیشن کو تو شاید اس بات کا اندازہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب دے آر پوٹنگ اپ اے بریو فیس, لیکن شاید انہیں اندازہ ہے کہ گیلانی صاحب نہیں جیت پائیں گے. ہاں, جو اہمیت کی بات یہاں پر یہ ضرور ہے کہ اگر
حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں، لیکن جو کل وہ جو میجک فگرز دیے تھے فواد چودھری صاحب نے کہ جی ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ 181 ہے، 175 کے 76 زورانے میں آئے تھے تو ہم بڑے کمفرٹیبلی جیت جائیں گے، اس سے جتنے بھی ووٹ اگر تو اتنے ووٹ پڑ جاتے ہیں فیئر انف تو حکومت بڑی مضبوط ہے، لیکن اگر 1 ووٹ 2 ووٹ یا 3-4 ووٹ بھی کم ہوتے ہیں، بے شک جیت بھی جاتے ہیں حفیظ شیخ صاحب، تو اس سے ضرور ہوگا کہ کہیں پارٹی کے اندر کچھ لوگ کہیں پر ڈسکوائٹ موجود ہے، جو کہ پی ڈی ایم اس کے اوپر یا پوری اپوزیشن اس کے اوپر کیپٹلائز کرے گی. دیکھیے جی ان کے ارکان جو ہیں وہ دے آر ہاف وے تھرو ود دیئر ٹرم, تو وہ ان سے کوئی زیادہ ٹھیک ہے منیف, ہم آگے بڑھیں گے. ارشاد بھٹی صاحب, ممکنہ طور پر نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ جو سرویز تھے, اعداد و شمار تھے, اسمبلیز میں تعداد سیاسی جماعتوں کی, اس سے تو یہی واضح لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف سینٹ میں اکثریت حاصل کرے گی. لیکن حامد میر صاحب نے کہا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو تحریک انصاف کے پاس نشستیں زیادہ تھی, لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں چونکہ حکومت ہی اپنی بات منوا لیتی ہے, اپنے طریقہ کار کو چلا لیتی ہے. تو اگر اپوزیشن کو کوئی اکثریت مل بھی جاتی سینٹ میں تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا؟ اور اب آپ کو نتائج کیا لگ رہے ہیں, خاص طور پر یہ اسلام آباد کی نشست کو چھوڑ کے مجموعی طور پر سینٹ میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان میں کوئی بھی سرپرائز آ سکتا ہے. سندھ میں دیکھ لیتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت حکومت جو جتنا حکومت میں پینک نظر آ رہا تھا, اسپیشلی کے پی کے میں, کہ ناراض ہیں 16 وزیر اعظم صاحب کی, جب وزیر اعظم صاحب نے بلایا تھا تو 16 لوگ نہیں گئے تھے, اور پھر اس کے بعد کچھ نے اعتراض بھی کیا, اور پھر اس کے بعد جو گئے تھے وہ بھی ان کی بھی دلچسپی نہیں تھی وزیر اعظم صاحب کی. لیکن وزیر اعظم صاحب 2-3 دن میں انہوں نے وہ چیمبر کے منہ کھول دیے, جیسے پرانے زمانوں میں ہوتا ہے نا, خزانوں کے منہ کھول دیے. تو چیمبر کے منہ کھول دیے, اور ایک طرف بزدار صاحب بیٹھے ہوتے تھے, دوسری طرف وزیر اعظم صاحب بیٹھے تھے, اور وہ مل مل کے موقع پہ کام. ارشاد بھٹی صاحب, آپ سے نتائج کا ہی سوال تھا, آپ اسی کی بات کر رہے تھے, تو اسی حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے سینٹ انتخاب کے بارے میں, اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے. بلوچستان سے یہ خبر آ رہی ہے, عبد القادر, جو کہ آپ کے سامنے اس وقت ان کی ویڈیو بھی موجود ہے. عبد القادر سینٹ انتخابات میں بلوچستان سے آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہو گئے ہیں. یہ وہی عبد القادر ہیں جن کو تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ جاری کیا گیا تھا, اور پھر نیا پاکستان جیو نیوز کا پروگرام, اس میں شہزاد اقبال کے پروگرام میں مہمان آئے تو کافی تند و تیز سوالات ہوئے, جس کے بعد پارٹی میں بھی ایک رد عمل سامنے آیا اور پھر ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا تھا, لیکن وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے ہیں اس وقت. اور اسی کیس کا, عبد القادر کیس کا پس منظر شہزاد اقبال صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ان کے پروگرام میں وہ آئے بھی تھے. شہزاد بتائیے گا. پروگرام میں تھے, اور اسی پروگرام میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف بلوچستان سے آزاد امیدوار عبد القادر کامیاب ہو گئے ہیں. اس وقت آپ کو مزید نتائج سے متعلق آگاہ کریں گے. قومی اسمبلی کے مناظر آپ کے سامنے ہیں. بلوچستان سے نتیجہ سامنے آ چکا ہے. عبد القادر, جو کہ آزاد امیدوار کے طور پر بالآخر الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے سینٹ کے, وہ جیت گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جگہوں سے بھی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. سندھ اسمبلی سے, بلوچستان اسمبلی سے اور قومی اسمبلی سے توقع ہے کہ فوری نتائج سامنے آئیں گے, چونکہ یہاں پر ووٹنگ اور پولنگ مکمل ہو چکی تھی وقت ختم ہونے سے پہلے ہی, جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے نتائج آنے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے. سینٹ انتخابات میں بلوچستان سے عبد القادر کامیاب ہوئے آزاد امیدوار کے طور پر. بلوچستان سے جے یو آئی فے کے امیدوار عبد الغفور حیدری کامیاب ہوئے ہیں. یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ جس سے آپ کو جیو نیوز اس وقت آگاہ کر رہا ہے. ہم اس وقت بات کریں گے شاہزیب خانزادہ اور شہزاد اقبال سے. شہزاد, آپ کے پروگرام میں آئے تھے, اس وقت یہ کافی تازہ معاملہ تھا, پھر بہت رد عمل آیا ان کی پارٹی میں تحریک انصاف کی طرف سے, اور پھر وہ آزاد حیثیت میں لڑے, جیت تو وہ گئے ہیں. تو کیا نتیجہ ہو سکتا ہے, اور ان کی جیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے سینٹ انتخاب میں؟ جی جنید, ہمارے پروگرام کے دوران ہی یہ خبر سامنے آئی کہ ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے, لیکن جس وقت تک ٹکٹ واپس لیا تھا وہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے 7 میں سے 4 ایم پی ایس کی حمایت حاصل کر چکے تھے. اور کیسے حاصل کی تھی وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے بلوچستان رہنما پہلے ہی بتا چکے تھے. انہوں نے عمران کو بھی بتایا تھا کہ یہ شخص ہے اور یہ 70 کروڑ روپے الیکشن میں لگا رہا ہے, اور کافی پیسہ آلریڈی لگا چکا ہے. تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خود ہی بتا چکے تھے کہ کس طریقے سے یہ حمایت حاصل کر رہا ہے. بہرحال ٹکٹ واپس لے لیا تھا, لیکن پھر جو ظہور آغا تھے جن کو ٹکٹ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, انہوں نے اپنا نام وڈرا کر لیا,
اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 MP پہلے ہی ان کو سپورٹ کر رہے تھے عبدالقادر صاحب کو, اور باقی جو گروپ تھا جس میں رند صاحب ہیں وہ اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے. ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ نہیں ملا, ان کے بیٹے آزاد کھڑے ہوئے, تو ایک باقاعدہ سپلٹ تھا جس میں ظہور آغا صاحب کو کچھ نہیں ملنا تھا, تو انہوں نے اپنا نام وڈرا کر لیا. اب عبدالقادر صاحب کو 8 ووٹ چاہیے تھے بلوچستان سے, PTI کے حامی ان کے ساتھ تھے کچھ, اور باپ سے بھی ووٹ مل گئے. تو کان آپ یہاں سے پکڑیں یا ہاتھ گھما کے پکڑیں, بات ایک ہی ہے, وہ الیکٹ ہو گئے ہیں سینیٹر. بالکل, یہ پس منظر آپ نے سارا بتایا ہے. شاہ زیب, عبدالقادر کامیاب ہو گئے ہیں, کیا میسج ملتا ہے ان کی کامیابی سے؟ میسج یہی ملتا ہے, اگر ہم جو وزیر اعظم نے بات کہی تھی اسی کو درست مانیں تو وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ بلوچستان میں ایک سیٹ کا ریٹ 70 کروڑ روپے ہے. پھر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بتایا کہ ہم نے تحریک انصاف کی قیادت کو 70 کروڑ روپے دے کر جس آدمی کا نام بتایا تھا کہ وہ 70 کروڑ روپے دے کے گھوم رہا ہے وہ عبدالقادر خان صاحب ہیں. پھر فواد چودھری صاحب نے بتایا شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہ عبدالقادر نے ایک دن پہلے ہی ہمیں جوائن کیا تھا, یعنی کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر عبدالقادر صاحب سے ٹکٹ واپس لیا گیا جب پارٹی کے رہنما میڈیا پر آ گئے, اور واپس لینے کے بعد ظہور صاحب کو دیا گیا, اور پھر عبدالقادر صاحب آزاد کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی سے سپورٹ حاصل کر لی, اور تحریک انصاف نے ظہور آغا سے ٹکٹ واپس لینے کا کہہ دیا, وڈرا کرنے کا کہہ دیا, اور وہ وڈرا ہو گئے, اور پھر عبدالقادر صاحب جیت گئے. تو جہاں سے شروع ہوا وہ یہاں سے شروع ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان میں ایک سیٹ کا ریٹ 70 کروڑ روپے ہے, اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بتایا کہ ہم نے جس کے بارے میں شکایت کی تھی 70 کروڑ روپے وہ یہ شخص تھے, اور اس کے بعد وہ جیت چکے ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے جنید کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ عوام اور صحافی ان تمام فیصلوں کو اپریشیٹ کریں. یعنی کہ جب پہلے عبدالقادر کو ٹکٹ دیا اس کو جسٹیفائی کیا گیا, پھر جب ٹکٹ واپس لیا تو کہا گیا کہ اس کو اپریشیٹ کریں, اچھا فیصلہ کر لیا, ورکرز کے کہنے پہ فیصلہ کیا. پھر بعد میں ظہور آغا نے جب وڈرا کیا اس فیصلے کو بھی آپ اپریشیٹ کریں, کیونکہ پارٹی نے دیکھا کہ سپلٹ ہے اس لیے انہوں نے اپنا نام وڈرا کر لیا. تو مطلب ہر فیصلے کو اپریشیٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عبدالقادر صاحب الیکٹ ہو گئے. درمیان میں ایک چیز مس کر گئے شہزاد, یہ بھی کہا گیا کہ جب ظہور آغا کو ٹکٹ دیا تو کہا کہ اس کو بھی اپریشیٹ, وڈرا کیا تو بھی کہا کہ اس کو بھی اپریشیٹ, اور ان کی پارٹی رکنیت تھی کہ عبدالقادر جیت گئے, ظہور آغا کی تو پارٹی رکنیت معطل تھی. اور شہزاد آپ نے جب فواد چودھری صاحب سے پوچھا تھا عبدالقادر کے بارے میں تو صحیح سے بتا نہیں سکے تھے کہ یہ کب سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے. حامد میر صاحب کہ یہ کل تک تو میٹنگز اٹینڈ کر رہے تھے باپ کی, اور اگر پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہوں گے تو آج کل میں ہی آئیں گے, انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح شہزاد صاحب اور شاہزیب صاحب نے بات کی, عبدالقادر آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہو گئے ہیں. ان کی کامیابی کا کیا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا موقف دراصل یہ ہے کہ اگر پیسہ چلے سینٹ کی سیٹ کے لیے, ان کے امیدوار جیتتے ہیں تو پھر پیسہ چلنے میں کوئی برائی نہیں ہے, وہ کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوں گی, اس کے لیے کوئی شور نہیں مچانا ہوگا, لیکن اگر مخالفین جیت رہے ہیں تو پھر یہ کام غلط ہوگا. کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ جی, اس کا مطلب بالکل یہی ہے. اور عبدالقادر صاحب کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ رہے, یہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. اور ان کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ دراصل عمران خان صاحب کے امیدوار ہیں, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست بھی ہیں, اور ان کو ٹکٹ دے کے واپس لیا گیا. اور پھر اس کے بعد PTI کے جو MPs تھے بلوچستان اسمبلی میں, ان سے کہا گیا کہ آپ نے انہی کو ووٹ ڈالنا ہے. اور جو سردار یار محمد رند ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ڈیل ہوئی کہ آپ انہی کو ووٹ ڈالیں گے. تو ان کو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان, انہوں نے پہلے خود 70 کروڑ کی بات کی, اور ان کی پارٹی جو ہے بلوچستان کی اس نے بھی 70 کروڑ کی بات کی, عبدالقادر کے حوالے سے بات کی. اور یہ 70 کروڑ والے جو عبدالقادر صاحب ہیں یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے آج کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن ان کو تحریک انصاف نے ووٹ ڈالا ہے, ان کو BAP نے ووٹ ڈالا ہے جو حکومت کی اتحادی ہے. ایک اور بات میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو پہلے بات ہو رہی تھی وہ جو سٹنگ آپریشن کی بات کر رہے تھے شہزاد اقبال صاحب, اس سٹنگ آپریشن میں جو لوگ ملوث ہیں الیکشن کمیشن کے لیے بہت آسان ہے اس کی انکوائری کرنا, کیونکہ اس میں ایک تو علی ادر گیلانی صاحب ہیں, انہوں نے تو خود ہی مان لیا کہ ہاں جی میں ووٹ ڈالنے کا, ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا. لیکن جو باقی 3 MNAs ہیں جن کے نام اس وقت مجھے پتا ہیں, اور ان کا تعلق PTI کے ساتھ ہے اور تینوں کا تعلق کراچی کے ساتھ ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف خود ان کے نام بتائے. وہ جو تینوں MNAs ہیں ان میں سے جو ایک MNA صاحب ہیں ان کا, اور جو باقی 2 ہیں ان کے جو موبائل فون ہیں, ان کے جو آئی فونز ہیں, اگر تحریک انصاف کی حکومت واقعی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت ایک ہارس ٹریڈنگ کے خلاف اور خرید و فروخت کے خلاف اور ضمیر فروشی کے خلاف وہ جہاد کر رہی ہے, تو یہ جو اپنے تینوں MNAs ہیں جن کے نام عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہیں,
ان تینوں کے جو موبائل فون اور آئی فونز ہیں ان کو کسٹڈی میں لے کے ان کا فورینزک ایگزامینیشن کروایا جائے. ان کی جو چیٹنگ ہے وہ ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون آدمی ان کو ڈائریکٹ کر رہا تھا, اور یہ جب یہ عبدالقادر گیلانی سے مل کر بات کر کے واپس گئے, انہوں نے اس کو رپورٹ کیا, اس نے کہا جاب ڈن, ویل ڈن, یہ بھی کہا اس نے. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ مت سمجھے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہ یہ سٹنگ آپریشن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. یہ بہت سے لوگوں کو اس کا پتا ہے, اور اگر وہ خود ہی انکوائری انیشیٹ کر دیں تو اچھی بات ہے, ورنہ جب تفصیلات آئیں گی کسی اور طریقے سے تو ان تفصیلات سے ایک بہت بڑا تلاطم, ایک بہت بڑا طوفان پیدا ہو سکتا ہے. آپ کی اسی بات کو بھٹی صاحب کی طرف لے کے آئیں گے. بھٹی صاحب, آپ کو لگتا ہے جیسے حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اتنے دعوے کرتی ہے, ہارس ٹریڈنگ کے خلاف بات کرتی ہے, کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کرتی ہے, حکومت کی اتنی ول اور کمٹمنٹ ہے کہ وہ ان 3 ایم این ایز کے نام اور ان کے بارے میں حقائق سامنے لے کے آئے گی؟ دیکھیے اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب یہ ساری باتیں ہوں گی. سینٹ الیکشن میں اگر حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اسی طرح باقی رزلٹ اگر آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہونا تب تھا کہ اگر جب یہ ویڈیو سامنے آئی یا دوسری آڈیوز جو مبینہ طور پر جو سندھ کے وزیر ناصر شہنشاہ صاحب مبینہ طور پر ان کا نام ہے, یا باقی ساری ہیں, ان کی جب وہ سامنے ویڈیوز آئیں اسی وقت الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا, الیکشن ڈیلے کرتا, پہلے ایکشن لیتا, پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتا تو کچھ ہوتا. اب کچھ نہیں ہونا. ڈسکا دیکھیں, ایک ڈسکا آپ کے پاس سامنے اگزامپل ہے. ایک دھاندلی ہوئی, چیزیں ہوئی, سارا کچھ ہوا, انہوں نے روکا, انہوں نے جزا سزا دی. اس سے ختم نہیں ہو جائے گی دھاندلی, اس سے فرق پڑے گا. آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک امیدوار کے بیٹے کی آئی جو لوگوں کو وہ جو کہہ رہے میرے ضمیر بھی مطمئن ہے اور میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا نہیں, ووٹ ضائع کرنے کا بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آڈیوز 5 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ, پھر اس کے بعد سارے کام ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد فلاں فلاں, پھر اس کے بعد فلاں فلاں. تو یہ کیا ہے, یہ شیم, یہ اٹس اے شیم. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ ایوان بالا کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر آج ہم ایک جشن سجا کے بیٹھے ہیں کہ سینٹ کا پیچھے سے بنیاد کے ایک طرف عبدالقادر صاحب جیت رہے ہیں, دوسری طرف گیلانی صاحب کے بیٹے لگے ہوئے ہیں, تیسری طرف کے پی میں مبینہ طور پر, چوتھی طرف سندھ میں وہ 3 ایم پی ایس کو مار رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے آپ کا ایوان بالا, اور یہ آپ کی جمہوریت, اور یہ آپ کی سویلین بالادستی. پنجاب میں آپ کا ووٹ پہلے ہی ہو گیا, ووٹ کاسٹ کیے بغیر ہی سارے منتخب ہو گئے. جو ایک دوسرے کے ساتھ سلام نہیں لینا چاہتے تھے وہ ہو گئے. تو یہ ہے ووٹ کی عزت. تو یہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا. انہی واقعات پر ہوگی, اس کے بعد کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا اور کام آگے بڑھ جائے گا. سوال تو کر سکتے ہیں, آپ کو امید ہے کہ نہیں ہوگا کچھ. منیب, اگر عبدالقادر صاحب کا کیس سامنے رکھا جائے, جو کچھ ہوتا رہا ان کی ٹکٹ ملنے سے لے کر اب تک, اور اب وہ جیت بھی گئے ہیں, کیا ان کی جیت کے پیچھے کیا یہ سوال اٹھے گا کہ کوئی کرپٹ پریکٹسز ہیں, کوئی پیسہ چلا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کوئی کارروائی کر سکتا ہے یا کرنی چاہیے, یا اپوزیشن کو کوئی اس کے اوپر سوال اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے. جو کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کو یا خاص طور پر جناب عمران خان کو جانتا ہے, اور میرے خیال میں اگر تجربے کے حساب سے دیکھا رہے تو سب سے زیادہ شاید حامد میر صاحب جانتے ہیں, اور حامد میر صاحب کو کافی تجربہ بھی ہے اس حوالے سے, وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو پریگمیٹک سیاست ہے اس کی ایک نئی جہت عمران خان صاحب نے کھولی ہے, اور انہوں نے دکھا دیا ہے کہ جو یہ سیاست ہے کس طرح ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے دکھانا, پریٹینس یہ ہے, دکھانا آپ نے یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے, ہم شفافیت کے قائل ہیں, لیکن پھر آپ نے رستے بھی خود نکالنے ہیں, اور وہ رستے ایسے نکالنے ہیں کہ جب وہ ان کے نتائج سامنے آئیں گے تو میں, آپ یا کوئی اور, ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. اب عبدالقادر صاحب کا جو بیک گراؤنڈ شہزاد صاحب نے بتایا, حامد میر صاحب نے بتایا, شاہزیب صاحب نے بتایا, اس سب کو سننے کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں, اور خاص طور پر حکمران جماعت کی سیاست کے اندر آپ کو پارٹی نظر آئے گی, کوئی بڑی کوئی شفافیت نظر آئے گی. یہ پاور پالیٹکس ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بہترین پاور پالیٹکس کھیلی ہے, اور ایسی ہی جماعت ہے جیسی باقی جماعتیں ہیں. جہاں تک رہ گیا اس کے اوپر کوئی سوال اٹھائے گا تو کسی نے اٹھانا ہے تو اٹھا لے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے. منیب, آپ یہ کہہ رہے ہیں. شاہزیب, شیخ رشید صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ عمران خان کے امیدوار حفیظ شیخ جیتیں گے, پھر انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ بھی اب کمزور پڑے گی کل سے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اسلام آباد میں سکون چاہیے. کیا مطلب ہو سکتا ہے ان کی اس کی بات کا؟ یعنی یہ وہ اپنی مکمل جیت کا اعلان کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟
میں اس پر کامنٹ کرنے سے پہلے عبد القادر والی بات پر کامنٹ کر دوں کہ دیکھیں سینٹ میں الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں دو طریقے کی کرپشن کا الزام ہے. ایک وہ جو ایم پی ایز پیسے لیتے ہیں یا ایم این ایز پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ووٹ ڈالتے ہیں. قادر گیلانی کے کیس میں مثال سامنے آئی ہے, خیبر پختونخوا میں مثال سامنے آئی 2018 میں. دوسری اس کرپشن کا الزام لگتا ہے جو بھی عمران خان صاحب لگاتے رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان اور دوسری پارٹیوں پر, کہ جی یہ تو پیسے لے کر ٹکٹ دیتے ہیں. اس کا تعلق ایم این ایز ایم پی ایس سے نہیں ہے, اس کا تعلق پارٹی کی قیادت سے ہے. اور عمران خان صاحب یہ بھی بتاتے رہے کہ مجھے ذاتی طور پر آفر ہوتی رہی ہے. تو یہ جو عبد القادر صاحب جیتے ہیں, جن کے بارے میں خود عمران خان صاحب نے بتایا تھا, پھر جس پارٹی نے بتایا تھا, پارٹی کے رہنماؤں نے, کہ 70 کروڑ روپے تو یہی لے کے گھوم رہے ہیں, ان کا جیت جانا اور تحریک انصاف کی سپورٹ سے جیت جانا یہ سوال اٹھاتا ہے اس دوسری والی کرپشن پر کہ جی وہ تو ابھی بھی ہو رہی ہے. اگر آپ نے ایم پی ایس نے پیسے نہیں لیے اور اس کو ووٹ دے دیا جس کا پارٹی نے کہا تھا, تو پارٹی کی حد تک کیوں عبد القادر صاحب کو سپورٹ کیا گیا ہے, کیونکہ دو قسم کی کرپشن ہوتی ہے. دوسرا جو شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے شیخ صاحب کو یہ امید ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ دم توڑ جائے گا. دیکھیے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سمبولک ہی ہوتا, ویسے تو اگر وہ لاتے بھی تو شاید انہیں کامیابی نہ ہوتی اگر حفیظ شیخ صاحب ہار جاتے ہیں, مگر اگر جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ جو اپوزیشن نے بیانیہ بنایا تھا, جیسے حکومت پہلے اپوزیشن کے بارے میں بتاتی تھی کہ ان کی پارٹی میں دراڑے ہیں, میم سے سین نکلے گا اور یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی, اسی طریقے سے یہ تھا کہ حکومت اتنی انپاپولر ہے کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے, تو اتحادی اور لوگ ساتھ ہی کھڑے ہیں, یہ میسج آئے گا کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے. اس کے باوجود حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں تو اپوزیشن کو بہرحال ایک سیٹ بیک ہوگا, نہ صرف یہ سیٹ ہارنے کی صورت میں بلکہ ان کے اپنے بیانیے کی صورت میں, جس سے وہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید ان کی جو بعد کی موومنٹ ہے جس میں لانگ مارچ ہونا ہے اس میں بھی اتنی جان نہیں رہے گی, اور اپوزیشن کو بہرحال زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے بیانیے کو واپس جاندار بنانے کے لیے. ڈسکا کا سیٹ بیک ہوا, حکومت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا, مگر اس کے بعد یہ جو کل عبد القادر گیلانی صاحب کا معاملہ ہوا ہے اس نے حکومت کے لیے ایک سیٹ بیک ہوتا ہے, اپوزیشن ایک اور موقع دے دیتی ہے حکومت کو نیریٹو بنانے کا اپوزیشن کے خلاف. حالانکہ ڈسکا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا, اس کو کالعدم قرار دیا, کیا کیا معاملات ہوئے, ویڈیوز سامنے آئی اور پھر آفیشلز کو سسپینڈ کرنا پڑا, مگر اس کے باوجود یہ جو عبد القادر گیلانی صاحب کی بات ہے یہ سکرینز پر رہا ہے, بیانیہ بنانے کا موقع ملا ہے. اور آج اگر عبدالحفیظ شیخ صاحب اس کے باوجود جیتتے ہیں تو حکومت کو بیانیہ بنانے کا موقع ملے گا, تو اپوزیشن کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی باوجود لانگ مارچ کے کہ وہ حکومت کے خلاف حکومت کے جانے کا بیانیہ بنا سکے اور ایک ماحول پیدا کر سکے جو فی الحال نظر نہیں آتا ہے. نظر نہیں آ رہا. اب ہم اپنے مہمانوں سے, سینئر ترجمہ کاروں سے, صحافی سے گفتگو جاری رکھیں گے, ساتھ آپ کو نتائج سے بھی آگاہ کرتے جائیں جو ابھی تک